बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहीद बहादुर अरशद शरीफ की। बात होगी अरशद शरीफ के उस सच की जिसकी सज़ा अरशद शरीफ को मिली पाकिस्तान से बाहर कीनिया में। अरशद शरीफ वो सहाफ़ी, वो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा, जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में हमेशा ज़िंदा रहेगा। हम गुलाम कौम थे, हम गुलाम कौम थे, हम गुलाम कौम थे और हम गुलाम कौम हैं। ये फैसला शायद अंग्रेज कर चुके थे। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर पाकिस्तान के निजी सियासतदानों, पाकिस्तान के नाम नहाद पाकिस्तानियों के हाथों ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था। और 1947 से लेकर आज तक न जाने कितने अरशद शरीफ शहीद हुए, न जाने कितनी माओं ने अपने सपूतों को इस जमीन के सुपुर्द किया, न जाने कितनी बहनें हमारी बेवाएं हुई, न जाने कितने हमारे मासूम बच्चे यतीम हुए। लेकिन पाकिस्तान गुलाम था, पाकिस्तान गुलाम है और इस मुल्क में रहने वाली कौम बेहिस है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझ समेत बेहिस है। बुनियादी वजह यह है कि जब हमारे लोग जिंदा रहते हैं तो हम अपने घरों में महसूर होकर उनके मरने का इंतजार करते हैं और उन्हें किसी न किसी जमात या किसी न किसी तरह तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज अफसोस के साथ मैं अपनी तमाम सहाफती जितनी भी जमातें हैं, जितने भी सहाफी भाई हैं, उन सब से मुखातिब होकर कह रहा हूं, बाशमूल अपने, हम वो लोग हैं कि जब अरशद शरीफ के ऊपर बुरा वक्त था तो हम अपने घरों में महसूर रहे, अपने अपने टेलीविजन पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। अरशद शरीफ जिन तकालीफ का जिक्र करता रहा उस पर किसी ने शायद नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि ये धड़े तकसीम हो चुके हैं और इन्होंने तंजीम साजियां पार्टी बुनियादी पर की हुई है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा तो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और इस तरह ये इत्तेहाद तकसीम हुआ और इसका फायदा उठाया उन लोगों ने जो चाहते थे कि सहाफियों की जबान बंदी की जाए। पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक की जब भी बात की जाती है तो हमें तारीख नजर आती है कि किस तरह सहाफियों पर कोड़े बरसाए गए, किस तरह उन्हें पनिश किया गया और किस तरह उनकी जबान बंद की गई। अरशद शरीफ जो जिम्मेदारी के साथ सहाफत करते रहे, जो निडर सहाफी थे, जिन्होंने हर फोरम पर आवाज उठाई और बरमला आवाज उठाई। अरशद शरीफ जो अफवाज पाकिस्तान के सपूतों के भाई, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत जिम्मेदारियों से सरअंजाम देते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। और ठीक इसी तरह अरशद शरीफ भी सवाल उठाते उठाते इस दुनिया से रुखसत हुआ। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक मजमा इकट्ठा हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर, जो मरहूम शहीद अरशद शरीफ का जनाजा लेने के लिए बहुत प्रोटोकॉल से लंबी कतारें लगाई। लेकिन जब अरशद शरीफ जिंदा था, जब वो सवाल उठा रहा था, तो उस वक्त हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और सिर्फ उंगलियां उठ रही थी कि ये एक तंजीम को सपोर्ट करता है, ये रुकन है किसी जमात का। लेकिन कोई उसकी उस सच्चाई पर यकीन करने को तैयार नहीं था जो सवाल वो पूछ रहा था। बतौर सहाफी वो सवाल आज मैं भी पूछता हूं, बतौर सहाफी वो सवाल और सहाफी भी पूछते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किनारा है कि आज तक भुट्टो साहब जिंदा है और हर घर से भुट्टो निकलेगा, लेकिन आज हर घर से, हर इदारे से, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबारात से एक अरशद शरीफ जरूर निकलेगा। कितने अरशद शरीफ की जबानें बंद की जाएंगी, कितने अरशद शरीफों को इस जमीन की सुपुर्द किया जाएगा। ये जमीन भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ना किसी के बाप की जागीर है और ना ही कोई इससे हमें छीन सकता है। कीनिया जो साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहां पे जिस तरह अरशद शरीफ की शहादत हुई, आज दुनिया ने सवाल उठा दिए। पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाले, पाकिस्तान में सहाफियों को गैर महफूज कहने वाले ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमें थी, दुनिया भर में जितनी भी लोग हैं, आज वो क्यों अफ्रीका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या पुलिस से जो कार्रवाई की सो कॉल्ड, उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अरशद शरीफ का कत्ल क्या कोई मंसूबा बंदी से किया गया या फिर यकीनी तौर पर हादसा था? ये बहुत से सवालात हैं जो मुख्तलिफ तौर पर हमें मुख्तलिफ फोरम पर नजर आ रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद भी की जा रही है, तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है जो दुश्मन का एक बड़ा एजेंडा है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल उठ रहे हैं, आखिर अरशद शरीफ का कत्ल क्यों किया गया?
کیا کسی بھی دنیا میں یہ قانون عام ہے کہ اگر آپ کو روکا جائے تو سیدھا آپ کو فائر آپ کے سر پہ کیا جائے, گاڑی پہ اسٹریٹ فائر کیے جائیں؟ کیا ایسا قانون موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے تو کس طرح ایک بندے کی شناخت نہ ہوتے ہوئے اسے آپ قتل کر سکتے ہیں؟ ارشد شریف جو اہم دستاویزات کے ساتھ دنیا بھر میں ٹریول کر رہے تھے, اب یہ سوال صرف پاکستان کی طرف ہی گھوم کر آتا ہے, کیونکہ ارشد شریف نے بڑے اہم سوالات اس وقت اتحادی حکومت اور اس کی کارکردگی پر اٹھائے تھے. ارشد شریف کے جتنے بھی سوالات تھے, ایک سوال بھی اگر غلط ہے تو اتحادی حکومت کے حکمراں جماعت کیوں جواب نہیں دیتی؟ عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا. آخر ارشد شریف کی جان کو خطرہ جس سے بھی تھا, جس نے بھی تھریٹ دیے تھے, تو یہ تھریٹ کیوں متعلقہ اداروں کو انفارم نہیں کیے گئے تاکہ ارشد شریف کو پروٹوکول کے ذریعے یا پھر سیف گارڈز کے ذریعے ان کی زندگی کو محفوظ کیا جاتا؟ ارشد شریف کو ڈیپورٹ کیوں کروایا گیا دبئی سے, کس کو خطرہ تھا؟ یہ بہت سے اہم سوالات ہیں. ان سب پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی, اور بات ہوگی اس بے حس قوم سے جو جنازے اٹھانے کے لیے مجمع میں جمع ہوتی ہے, لیکن زندہ انسان کی قدر کرنے کے لیے صرف تنقید کرتے ہوئے گھروں میں محصور ہوتی ہے. ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار احمد لطیف. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ احمد لطیف صاحب. جی بہت شکریہ. احمد صاحب, آج بے حس قوم سے مخاطب ہوں, دل بہت زیادہ افسردہ ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ارشد شریف وہ صحافی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں, لیکن اس کو مرحوم کے جنازے کو لینے کے لیے ایک مجمع اسلام آباد ایئرپورٹ تو پہنچتا ہے, لیکن جب ارشد شریف زندہ تھا تو اس کی خاموشی پر مجھ سمیت یہ جو بے حس قوم ہے یہ خاموش رہی. کیا کہیے گا اس افسوسناک واقعے پر؟ ہاں, قوم بے حس نہیں ہے اور ہم بھی بے حس نہیں ہیں, ڈرے ہوئے ہیں بس. اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ سارے کے سارے علامتی اظہار کرتے ہیں, براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتا. کوئی پاگل میری طرح کا, آپ کی طرح کا, کوئی تھوڑی بہت بات بٹوین دی لائن کر دیتا ہے, لیکن میں حیران ہوں. لیکن میں بالکل کلیئر آپ کو بتاؤں ایک صورت کہ ارشد شریف یہاں پیشی پہ آنے والے تھے, فائنل ہو گیا تھا. بول انہوں نے جوائن کر لیا ہے, 15 کو انہوں نے پروگرام کرنا تھا. یہ سارے, اور اسے وہیں مارنا تھا, یہاں مارتے تو صورت اور ہو جاتی. اس کا باپ بھی فوجی, اس کا بھائی بھی فوجی, دونوں شہید. اور اس کے اپنے روابط, میں بالکل, ہمارے جو 5-10 لوگ ہیں نا جو بیٹ کور کرتے ہیں ڈیفنس کی, ان میں ٹاپ کا یہ آدمی تھا. اور ایک کلاس, اور سارے ایونٹ جو ہے ضرب عضب, فلاں ضرب, وہ سارے کے سارے, اور جہازوں میں اور پہاڑوں میں, کھیتوں کھلیانوں میں, صحراؤں میں, سب جا کے وہ کور کرتا تھا. گویا ایک ٹاپ کا ڈیفنس بیٹ کرنے والا رپورٹر, اینکر. تو بس یہاں مرتا تو اور صورت ہوتی. لیکن یہ اتنا بڑا خلا جو ابھی ہمارے درمیان جو خلا آ گیا ہوا ہے, اسے کیسے پر کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان کو غیر محفوظ قرار دیا گیا صحافیوں کے لیے, اور ہیومن رائٹس کی بہت سی تنظیمیں ہم نے دیکھی دنیا بھر میں آواز اٹھاتی نظر آئیں. ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو پاکستان دہشت گرد ملک ہے. آج یہ واقعہ پاکستان کی حدود سے کوسوں کلومیٹر مائلز دور ہوا ہے, تو آج دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے؟ آج وہ امریکہ کے جو کرتے دھرتے لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان پر انگلیاں اٹھائی ہیں, آج ارشد شریف کے قتل کے اوپر کیوں خاموشی سادی ہوئی ہے؟ جی وہ کیوں بولیں گے جی, انہوں نے تو کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ جب یہ ایاز امیر اور یہ سب ایپیسوڈ چل رہا تھا, لوگ تقاریر کر رہے تھے اور رجیم چینج جو کنسپیرنسی اس پہ باتیں ہو رہی تھی, تو اس وقت تو وہ ڈاکومنٹری کا جو ابتدائیہ اس نے بتا دیا تھا, بالکل کلیئر کر کے اس نے بتا دیا کب جب ضرورت پڑتی ہے, مفادات ہوتے ہیں امریکہ کے یہاں, تو کون سی حکومتیں آ جاتی ہیں. یہ ریکارڈ پر موجود ہے, اور یہی ڈاکومنٹری تھی جو اس کے قتل کا باعث بنی, جو فائنل ہو گئی ہے, اور وہ پڑی ہے میرے خیال میں آج کل وہ آ جائے گی لیکن نیٹ فلیکس پہ. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ صحافی اپنا کام بڑی ذمہ داری سے کرتا ہے, اور ارشد شریف صاحب نے جب بھی اپنا کام کیا بہت ذمہ داری کے ساتھ کیا. امریکہ کی ہم نے رجیم چینج کی بات کی, پاکستان میں رجیم چینج آپریشن تاحال جاری ہے.
اور ایک ایگزامپل ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہیں کہ کچھ خبریں ابھی نظر آنا شروع ہوئی ہیں، آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے کہ جب ارشد شریف کو ڈیپورٹ کرنے کی بات کی گئی تو دبئی کو خط لکھا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے یا بلاول بھٹو کی جانب سے. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتحادی حکومت کیوں اتنی کانپ رہی تھی کہ ارشد شریف کو پاکستان میں بھی رہنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور دبئی جو کہ ایک آزاد اسٹیٹ ہے وہاں ارشد شریف کس کو نقصان پہنچا رہا تھا جو بلاول بھٹو کو ضرورت پڑی خط لکھنے کی؟ اصل میں یہ میں حیران ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو جناب جو بائیڈن ہے نا، یہ عمر رسیدہ ڈیموکریٹس، اس سے جناب زرداری کے ذاتی مراسم تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اب یہ جو سارا یہاں یہ جو کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوا ہے. اور پتہ ہے اب کیا ہونے والا ہے، اب ضرورت کیوں ہے امریکن مفادات کی یہاں؟ اب چین سے دور جانا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، انڈیا کی ذیل بنانا ہے پاکستان کو. یہ کام ہے نا جی، بالکل. یہ کون کرے گا؟ خچر کرے گا. ایسے ہی ہے. لیکن اب یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جب ہم یہ رجیم چینج آپریشن کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو بائیڈن کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے، اتنا بڑا سانحہ آ جانا، اور ایسے میں ہمارے جو موجودہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس آنا، ان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات آنا. جیسے عمران خان صاحب کا میں پہلے ذکر کر لوں، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو میں نے باہر جانے کا مشورہ دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو عمران خان کو یہ بات کس نے بتائی، اور پھر اس بات کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے گئے؟ ہاں، یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا کہ ابھی حضرت رانا ثناء اللہ نے وہ جو کمیٹی شمیٹی بنا دی ہے، اس کے سامنے ایک سابق وزیر اعظم بات کر رہا ہے کہ مجھے رپورٹ تھی کہ اسے قتل کر دیا تھا، میں نے اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جان بچا کے نکل جاؤ. تو اسے ظاہر ہے وہاں پوچھا تو جائے گا نا. اور یہ دوسرا پوسٹ مارٹم بھی ہوا، یہاں کا پوسٹ مارٹم، ادھر کا پوسٹ مارٹم، یہ دونوں پوسٹ مارٹم اکٹھے کر کے یہ ابھی جو میڈیا میں کہانیاں جسے کہتے ہیں دھول اڑانا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی سونے کی اسمگلنگ، کوئی یہاں کی، کوئی وہاں کی، یہ ساری کہانیاں جو ہیں لگتا یوں ہے کہ جان بوجھ کے دھول اڑائی جا رہی ہے. اگر ارشد شریف کا قتل جو ہے ایک روٹین کا قتل ہے، بس ہو گیا جی، کوئی مسئلہ تھا یا غلط فہمی تھی. ویسے دنیا جانتی ہے کہ یہ جو نیروبی کی اور کینیا کی جو پولیس ہے وہ تو غنڈے کا کردار ادا کرتی ہے، جو اسے پیسے دے، انڈیا دے، امریکہ دے، کوئی دے، وہ بندے مارتی ہے ان کے. تو اس ساری صورتحال میں اگر یہ روٹین کا قتل ہے، ہو گیا، تو اس میں اتنی دھول اڑانے کی، اور یہ ملازمین ہیں جو سارے کے سارے وہ اتنا کیوں بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کے، وجہ کیا ہے؟ نہیں، نیریٹو کیوں آپ کے نزدیک نیریٹو کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بات نہیں ہے تو اتنا شور کیوں ہے؟ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، سونے کی اسمگلنگ ہو گئی ہے، بلڈر ہو گئے ہیں، پلاٹ بکیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ یہ کونوں خدروں سے یہ مرے مکے بابے جو ہیں وہ بھی نکل آئے باہر، وہ واسی اور حاجی نواز رضا اور پتہ نہیں کون کون، ڈھیر لگا ہوا ہے سب لوگوں کا، وہ سارے نکل آئے بھائی مرے ہوئے. لگتا یوں ہے ان کے نام سے کسی نے وہ اکاؤنٹ چلا دیے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. میں کیونکہ تھوڑا سا پروگرام کو آگے لے کے جاؤں گا، لیکن ایک سوال کیونکہ پولیٹیکل پارٹی سے کر رہا تھا، پھر میں ذرا صحافتی برادری کی طرف بھی آؤں گا. یہ مریم صاحبہ نے بھی بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد انہیں پھر وہ معافی مانگ کر اس ٹویٹ کو واپس لینا پڑا. ارشد شریف سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایک یقینی طور پر کسی بھی صحافی کا، چلنا ارشد شریف کا نام نہ لیتے، کسی بھی صحافی کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایک تنقیدی عمل ہو سکتا ہے، ایک ٹکراؤ ہو سکتا ہے، نظریاتی ہو سکتا ہے، اپنا پروفیشنل کو لے کے ہو سکتا ہے، جو کہ اس کی بیٹ ہوتی ہے. لیکن ایسے میں جو کنسرن لیڈران ہیں ان کی طرف سے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان آنا، تو مریم نواز صاحبہ نے جو ایک ٹویٹ کیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آیا، پھر ان کو واپس لینا پڑا، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ انتہائی بےہودہ اور سفاکانہ بات ہے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. خود ان کے بابا محترم جو ہے بڑا میاں محمد بخش کا کلام گاتے تھے، سناتے تھے، سب کچھ کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک آدمی مر گیا بھائی، خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے. یہ فضول باتیں جو ہیں یہ سراسر فضول باتیں ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر دیکھا آپ نے ٹویٹ کیا، پھر دنیا نے بددعائیں دی آپ کو، پھر آپ کو شرم آئی. پہلے شرمانی چاہیے تھی. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ بڑی زبردست اہم نکات پر آپ نے پردہ تک اٹھایا ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ ظاہر ہم بے حس نہیں ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں. آپ نے صحیح جملہ استعمال کیا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب یہ جو آج قتل ہوا ارشد شریف کا، اس میں ہماری صحافتی جو برادری ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہر پارٹی جب ارشد شریف اپنے پروگرامز کنڈکٹ کرتے تھے بطور صحافی، بطور اینکر،
تو ان کا اسٹانس اپنی خبر تک محیط تھا. لیکن جو ہماری صحافتی برادری اس وقت تنظیموں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, چاہے وہ گویا کتنے بھی گروپس ہوں, اس میں تنقید بہت زیادہ کی جاتی رہی کہ یہ ایک پارٹی کا رکن ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. آج جب ان کو شہید کر دیا گیا, جب آج ان کا قتل ہو گیا, جستے خاکی پاکستان پہنچ گیا, تو مختلف صحافی, ہم مجھ سمیت, میں اپنی بات کر رہا ہوں بار بار, سارے ہم ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں. تو ہم نے اس وقت کیوں متحد نہیں ہوئے؟ آج اس کا فائدہ جو تقسیم ہوئی ہے, یقینی طور پر کوئی نہ کوئی تو اٹھا رہا ہے نا سر. پھر ہم جذباتی ہیں بھائی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ جو پاکستانی ہیں, بہت جذباتی ہیں. ہمیں جب جسے کہتے ہیں نا وہ جنگ ہوتی ہے, زلزلہ ہوتا ہے, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم ارشد شریف کے قتل پر سارے صحافی اکٹھے ہیں, اور ایک پر حملہ, سب پر حملہ. اسے نہیں قتل کیا گیا, یہ مجھے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, بس میں بالکل کلیئر ہوں. چلیں ایک جاتے جاتے آخری سوال, یہ جو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ پاکستان میں بنائی گئی ہے, اور قتل کیونکہ اب بیرون ملک ہوا ہے, تو کیا یہ کمیٹی جو ہے یہ تسلی بخش ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ارشد شریف اس کی فیملی کو انصاف مل جائے گا, یا یہ کمیٹیاں بھی اس کمیٹی کی طرح ہوگی جس طرح ہمیں آج تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کی جائے, یا دیگر پاکستان میں رہتے ہوئے کمیٹیاں انصاف نہیں کرا سکی؟ میں کمیٹی کو بالکل جانبدار سمجھتا ہوں. دو تو لوگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ کے ہیں, اور ایک شریفوں کا ملازم ہے, ٹھیک ہے, ایف آئی اے والا. بس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ ایسا کام ہے. یہ ایسے جیسے کہتے ہیں نا, بات ٹالنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ کوئی کمیٹی نہیں ہے. چلیں بہت وہاں عالمی طور پہ کمیٹی بننی چاہیے, اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونی چاہیے, وہاں سے مشن آنا چاہیے, بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت زبردست مطالبہ آپ کا رہا, آپ کا بہت شکریہ. احمد لطیف سینئر اینکر, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود تھے, اور انہوں نے کھل کر تبصرہ کیا, بے باک تجزیہ بھی دیا. اور یقینی طور پر اب ضروری ہے کہ ارشد شریف کو انصاف دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, اور وہ کمیٹی جو حقائق سامنے لائے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی اس کی فیملی اور ارشد شریف کو دینا ہوگی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ نعرہ لگاتی ہے کہ بھٹو شہید کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تو آج ارشد شریف کے قتل کے بعد ہر گھر سے ایک ارشد شریف ضرور نکلے گا. پروگرام میں چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کے حوالے سے, کہ جس طرح کرپشن زد عام ہے اور جس طرح اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے, اور انہی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہوئے ارشد شریف شہید ہوئے. پروگرام کے حصے میں بات ہوگی پاکستان میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کے حوالے سے, بات ہوگی ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کرپشن اور بدعنوانیوں کے حوالے سے. اداروں میں جس طرح تیزی سے کرپشن ہو رہی ہے, ایسے میں اتحادی حکومت کا بڑا اہم کردار ہے. موجودہ حکومت جس نے سابقہ حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی کرپشن پر کسی نے آواز اٹھائی تو پھر اس کی آواز یا تو بند کر دی گئی, یا پھر اس کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف طور طریقے استعمال کیے گئے, جس کا ہمیں اس وقت شہید ارشد شریف کی جانب ہوتا ہوا یہ اقدام نظر آیا جب انہیں کینیا میں شہید کیا گیا. پروگرام میں اس سے پہلے میں نے ارشد شریف کی زندگی پر بات کی, اور بات کی کس طرح انہیں شہید کیا گیا. آج ہم بھی کرپشن پر آواز اٹھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, کیونکہ مرحوم شہید ہو چکے ہیں, تو آج ہر گھر سے, ہر صحافتی اداروں سے, ہر ادارے سے ایک ارشد شریف ضرور نکلے گا. کتنوں کی آوازیں بند کریں گے, اور کتنوں کی آوازیں بند کرنے کی کوششیں کریں گے, اور کب تک کریں گے؟ جب تک ہم زندہ ہیں ہم سامنا کرتے رہیں گے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی بات میں کر رہا ہوں کہ جہاں کرپشن اور بدعنوانیوں کا بازار گرم ہے, موجودہ ایم ڈی محمد علی امیر, جنہیں لایا گیا پنجاب سے, جنہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شاید کرپشن کا بازار گرم کرنے کے لیے لایا گیا, اور جب میں نے ان سے کرپشن سے متعلق اہم سوالات اٹھائے, ان سے سوال کے جواب مانگے, تو مجھے بھی دھمکیاں دی گئیں. دھمکیاں اس سے پہلے سابقہ چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد صاحب بھی دیتے رہے, دیگر لوگ بھی دیتے رہے, لیکن ہم نے سب کا کھل کر سامنا کیا, انہیں بے نقاب کیا. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جسے سبسڈی کے نام پر لوٹا اور کھسوٹا جا رہا ہے, جہاں تقرریاں تبادلے تیزی سے ہو رہے ہیں اور سب رشوت لے کے کیے جا رہے ہیں. ایماندار لوگوں کو ٹھڈے لائن لگایا جا رہا ہے, سائڈ لگایا جا رہا ہے, اور بے ایمان اور ایسے لوگ جو رشوت دیں, جو کرپشن میں اضافہ کریں یا کمیشن پر کام کریں, انہیں آگے لایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ ملتان میں جس طرح فرنٹ مین موجود ہے, جس طرح اسلام آباد میں موجود ہے,
اور جو کراچی میں گیم کھیلا جا رہا ہے, جو فیصل آباد میں کھیلا گیا, سب کے سامنے ہے. مہنگے گھی سستے داموں لینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, لیکن سستے گھی اور تیل یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی امیر صاحب نے مہنگے داموں خریدے, جن کا تمام تر ریکارڈ ہم نے FIA میں بھی اب ہم دینے کو تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے جاگیں, لیکن ادارے خاموشی اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں. FIA میں کافی کیسز تعطل کا شکار ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے حوالے سے بے شمار کیسز ہیں جن کی فائلوں کو بند کروایا گیا. بند کروانے والے کوئی اور نہیں, موجودہ حکومت کے اتحادی وزراء ہیں, جو پیسے لے کر نہ صرف افسران کو تعینات کر رہے ہیں, بڑے بڑے اداروں میں MD تعینات کیے جا رہے ہیں. جو ہم نے دیکھا اس وقت PPL میں ہوا, جو ہم نے دیکھا اس وقت OGDSL میں ہوا, اور ٹھیک اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں بھی کرپشن جاری ہے. چند لوگ جو 17 سے 18 گریڈ کے افسران ہیں, انہوں نے MD کو کس طرح خوش کیا ہوا ہے, اور MD کس طرح کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. شہباز شریف صاحب نے سیلاب زدگان کے لیے گاؤں دیہات جہاں سیلاب آیا, جہاں تباہی ہوئی, وہاں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے لیے 57 ارب روپے کا پیکج منظور کیا, جس میں 10 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی اور 10 ارب روپے ریلیز کیے گئے. لیکن یہ 10 ارب روپے کس طرح ختم کیے گئے, اس کا کاغذوں میں ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ کو ریکارڈ نہیں مل رہا تو میں دینے کو تیار ہوں, لیکن MD اس وقت غائب ہیں. MD صاحب نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے وہ اس موبائل میں میرے پاس موجود ہے, اور وقت آنے پر دینے کو تیار ہوں کہ کس طرح آپ صحافیوں کو تھریٹ کرتے ہیں اور کس لینگویج میں آپ ان سے بات کرتے ہیں. کوئی آپ کا غلام نہیں ہے MD صاحب, اور نہ ہی آپ ہر کسی کو خریدنے کی ہمت رکھ سکتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ اپنا موقف دینے کے بجائے آپ نے غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کر کے سچ دبانے کی کوشش کی ہے. میرے ادارے میں رابطہ کر کے میرا پروگرام رکوانے کی بھی ناکام کوشش کی گئی ہے. شہباز شریف صاحب اور ان کے ارد گرد ان کے پرنسپل سیکرٹری اور جتنے بھی لوگ اعلیٰ افسران عہدیداران پر بیٹھے ہیں, ان سب کو اس ایشو سے متعلق بتایا گیا ہے. فیڈرل سیکرٹری صاحب کو بھی ایشو بھیجا گیا ہے, لیکن انہوں نے بھی خاموشی سادھی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ایک MD جسے پنجاب سے لا کے وفاق میں تعینات کیا گیا, جس پہ آلریڈی کرپشن کے چانسز تھے, رمضان شوگر مل کسی سے دور نہیں ہے, اس کیسز میں ملوث ایک افسر کو پنجاب سے لا کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا بادشاہ بنا دیا گیا, جو یہاں پہ لوٹ مار کر کر اس نے اس ادارے کو تباہی کی طرف تیزی سے گامزن کر دیا ہے. ادارے کیوں خاموش ہے؟ کیا FIA کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح ادارے میں لوٹ اور خسوٹ جاری ہے؟ اسپیشل آڈٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں. آخر تقرری تبادلے اتنی تیزی سے پورے پاکستان میں کیوں کیے گئے؟ کیا وجہ تھی کہ جو موجودہ لوگ تھے کیا وہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو گئے تھے اور آپ ان کی آواز دبا نہیں سک رہے تھے؟ آواز دبانے کی کوشش MD صاحب آپ جتنی بھی کریں, لیکن سچ کا سامنا آخر تک آپ کو کرنا پڑے گا, اور ہم سچ لے کے آپ کے پیچھے آخر تک جائیں گے. میں ایک بار پھر اس وقت اپنے پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ آئیں, مجھے بلا لیں, میں اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہوں اور آپ کا موقف لیتا ہوں. تمام ڈاکومنٹس آپ کو پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں کہ اتنی کرپشن کیوں ہو رہی ہے, کس طرح ڈیلی بیسس پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانسفر تبادلے ہو رہے ہیں, ان سے رقم کیوں لی جا رہی ہیں, یہ رشوت کا پیسہ کیوں مانگا جا رہا ہے, آخر اس طرح کے افسران کو کیوں تعینات کیا جا رہا ہے, ریجنل مینیجر کمانے کا اڈا بنا چکے ہیں اسٹیشنز کو, ویئر ہاؤسز کو خالی کیا جا رہا ہے. یہ سارا پیسہ آپ کا, ہمارا, قوم کا ٹیکس کا پیسہ ہے جسے آپ تباہ کر رہے ہیں. تو آپ کا پیچھا اس سچائی کے ساتھ آخر تک کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ادارے جاگیں وہ تمام لوگ جو اس طرح کے لوگوں کا ڈیٹا کلیئر کر کے ان کو اداروں میں تعینات کرواتے ہیں. جاگے FIA اور دیکھیں نیب کہ اداروں میں کیا ہو رہا ہے. جلد ہم نیب اور FIA میں بھی آپ کی درخواستوں سے متعلق ان تمام تحقیقات کے پیچھے بھی رپورٹنگ کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان فائلوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے. اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.